अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, मिनी बजट जो था वो 15 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर सागडा साहब ने टेबल कर दिया पार्लियामेंट में, और ये चीज़ जो थी ये बड़ी एक्सपेक्टेड थी। 170 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं, ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज ही हैड ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन 10 फरवरी द डे ऑफ द डिपार्चर, मतलब उससे मेरे ख्याल में उससे ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टीम आफ्टर 10 डेज़ हेयर, उनकी डिपार्चर में उन्होंने जब सबमिट किया था मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, उस वक्त तक इनको क्लियर आइडिया था स्पेसिफिकली कि क्या क्या प्रायर कंडीशंस हमें करनी पड़ेंगी बिफोर द फंड विल डिक्लेयर द रिव्यू अ सक्सेस, जिस विच इज़ द प्री रिक्विजिट टू preparing the documentation and then submitting it to the board for approval of the next tranche disbursement. हमने आज business recorder के जो relevant beat reporters हैं उनको invite किया है, and they will let us know कि क्या चीज़ क्या impact हुआ है of all of the mini budget measures. I'll start with सुहेल सरफराज साहब जो कि chief reporter भी हैं इस्लामाबाद ऑफिस के, and he's also been dealing with उनकी beat रही है Federal Board of Revenue for the past 2 to 3 decades. काफ़ी देर आपको हो गई है जी. what are your views about the budget? जी, अब ये देखिए कि ये जो मिनी बजट आया है ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया इस फिस्कल ईयर में. जी. ये जो है इससे पहले 2 मरतबा आ चुका है, और आप देखें तो टोटल 3 मरतबा जो है वो FBR का टारगेट जो है वो अपवर्ड रिवाइज हो चुका है. आप देखिए कि जो जिस वक्त जब बजट आया था तो उस वक्त 6.75 ट्रिलियन जो है उस वक्त जो है अप्रूव हुआ था, वो अप्रूव हुआ था. हालांकि जो मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 7 ट्रिलियन का वो मेजर्स किए थे, टैक्स मेजर्स, बट देन उसको बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस इन द कमिटीज, राइट, द रेलेवेंट कमिटीज, इन्होंने उसको स्केल डाउन करके 6.5 किया था. जी, नेक्स्ट कब किया था? और उसके बाद जो है वो आपको याद है जब सेकंड टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया तो उसमें भी जो है वो 38 बिलियन जो है वो उसका और इंक्रीज कर दिया था, और इंक्रीज किया गया. और फिर उसके साथ ही अगस्त 23 को जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटीज का 10 बिलियन का बहुत बड़ा जो था इम्पैक्ट था. सो टोटल हो गया मेरे ख्याल में 723 जो है आप देखिए 7.23 ट्रिलियन 7.23 ट्रिलियन हो गया था. ओके, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. ये मिनी बजट जो डार साहब ने या डार साहब की इकोनॉमिक टीम ने प्रेजेंट किया है, कंपेयर टू द बजट proposals that were proposed and were being implemented because of during Mufta Ismail Saab's tenure, उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? आप देखिए कि ये जो अब जो मिनी बजट आया है इसमें आप देखें तकरीबन 90% जो प्रपोजल्स हैं वो सेल्स टैक्स और एक्साइज की हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो गरीब लोगों पे और इंसिडेंट्स उनका गरीब लोगों पे ज़्यादा होता है बिकॉज फ्रॉम देयर द इनकम इज़ लेस, और वो जो उसमें जाता है वो इट इज़ अ लॉट मोर देन जो एक रईस आदमी के उसमें से जाता है. और आप देखें कि इवन अगर आप लग्जरी आइटम्स पे जो इन्होंने कहा है कि हम 25% सेल्स टैक्स लगा रहे हैं. A lot of the luxury items are also used by middle income. Exactly, वो शैम्पूज हो गए और चॉकलेट्स सिर्फ अमीर लोग तो नहीं खाते हैं. I mean I know डार साहब शायद खाते हो, बट जो चॉकलेट्स हैं वो हम जैसे लोग भी खा लेते हैं. अच्छा, what were the major things that one must appreciate that were implemented by Mufta Ismail साहब? उनके क्या प्रपोजल था जो बहुत अच्छा था? मेरे ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर पे रियल एस्टेट सेक्टर था. क्या लगाया था उस पे? उन्होंने उस वक्त जो है वो डीम्ड इनकम पे 5% आपको याद हो कि नॉन प्रोडक्टिव इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया था. मतलब है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो बहुत सारे उसके ऊपर एंड द लीस्ट टैक्स्ड सेक्टर है, उस पे उन्होंने टैक्स लगाया था. जी, व्हाट वर द टैक्सेस अगेन? जी, उसके अलावा जो है वो जो इफेक्टिव टैक्स रेट था कैपिटल गेन टैक्स का इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, उसका थ्रेशोल्ड जो है वो एग्जम्पशन का बढ़ा दिया गया था 4 साल से 6 साल, और इसी तरह और भी रेट्स बढ़ाए थे. इसके अलावा जो एडवांस टैक्स था जो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर था फॉर नॉन ATL जो लोग, उसका रेट जो है वो डबल से भी ज्यादा 2 से 5 कर दिया था. और ये फॉर पीपल हु हैड प्रॉपर्टी अब्रॉड एंड जी बिल्कुल उन पे भी लगाया था ना, मतलब थोड़ा लगाया था बट दैट वाज अ स्टार्ट. जी बिल्कुल, उनके ऊपर भी जो है वो इन्होंने जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो किया था 1% जो था वो
But that was the start, right? That was تو یہ ان کے مین جو تھے وہ اسی طرح انہوں نے فورن. And this is something, sorry, foreign? جی فورن جو ایسٹس تھے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لیکوڈ ایسٹس پہ 1% ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا تھا. اسینشلی جو اسماعیل صاحب نے کیا تھا وہ ٹیکس کو خواتین حضرات وائڈن کرنے کی یہ بہت اچھی موو تھی. اور ہمارا ایک اور جو ٹیکس سیکٹر ہے وچ از ناٹ جو ریٹیلرز اور ٹریڈرز، انہوں نے ٹریڈرز پہ بھی لگایا تھا، اف یو ریمبر. جی بالکل. اور اس میں اللہ بھلا کرے مریم نواز کا انہوں نے کہا تھا ودرا کرو، تو وہ پھر چپ کر کے کم از کم ڈار صاحب جو ہیں وتھ سو مچ کلاؤٹ ود ان دا پی ایم ایل نواز، شورلی دے ہی کوڈ ہیو پاس تھرو دس، مگر انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. ٹریڈرز کو اور ریٹیلرز کو فکس ٹیکس تھا ان کا، رائٹ؟ جی بالکل. وہ 5,000 فار الیکٹریسٹی بل فار 50,000، بالکل یہی ریٹ تھا. اور وہ ان کو جو ہے وہ he should have done that but he didn't. انہوں نے سارا بوجھ جو ہے خواتین حضرات وہ آئی تھنک غریبوں پہ زیادہ ڈالا ہے، اور وہ جو اب رچ انکم ہے ان کو نہیں کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ویل کم ٹو سکندر صاحب جو کہ کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. سکندر صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے 360 بلین بجٹڈ روپیز فار دا بسپ کو انکریز کیا ہے 40 بلین. دس از ود obviously the support of the fund. Is that enough for جو بوجھ ڈالیں گے اس کا؟ is it enough for the lower middle to the middle people? نہیں، یہ بالکل انف تو یہ اٹ از ناٹ انف ایٹ آل. اس میں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی جو 40 بلین جو ہے، اب یہ گورنمنٹ نے خود کہا ہے، ایڈمٹ کیا ہے کہ 33 ملین یعنی لوگ جو ہیں 3 کروڑ 30 لاکھ جو کہ فلڈ افیکٹ ہوئے ہیں، ڈائریکٹ فلڈ کا جو امپیکٹ ہوا ہے مختلف پورے کنٹری وائڈ. تو اگر اب 40 بلین کو 33 ملین پر ڈیوائڈ کریں تو یہ 1,200 روپیہ پر فیملی، پر پرسن بھی نہیں، پر فیملی 1,212 روپے میں تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ کس طرح؟ یہ تو مطلب بالکل بھی سفیشینٹ نہیں ہے. اور اس میں ہم یہ بھی اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیچے جا رہا ہے، وہ اٹ از بینگ پروجیکٹڈ ایز نیگیٹو دس ایئر، اور وہ جو نیچے جا رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی جو ان امپلائمنٹ بڑھے گی، اور اس سے مور پیپل ول بی پشڈ بلو دا پاورٹی لائن. اور اس میں یہ چیز بھی ایک ہائی لائٹ کرنی ضروری ہے کہ یہ جو ہے بسپ، اس پر آئی ایم ایف کا بھی ایگریمنٹ ہے، وہ ان کا فل سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں، اور لیکن جو پور سیگمنٹ سے ان کو ضرور سپورٹ کریں تھرو ٹارگیٹڈ سیگمنٹ. اور اگر یہ گورنمنٹ انہوں نے زیادہ ڈیمانڈ کی ہوتی 40 ارب سے بھی ان کو مل جانے تھے. I think I would agree with this statement by سکندر صاحب, because وہ ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے ڈائریکٹرز کی, ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی, کہ یہ آپ کو سبسڈیز کو ولنریبل لوگوں کو آپ ہیلپ کریں بٹ ناٹ دا رچ. جی بالکل. اب 40 ارب میں ہر فیملی کو یہ ون ٹائم پیمنٹ انہوں نے کیا فلڈ افیکٹیز کو 27,000 روپے 27,000 روپیز. اور اب اگر 33 ملین 27,000 فار ہاؤ مینی منتھس؟ یہ ون ٹائم پیمنٹ ہے. یہ جو فلڈ افیکٹیز کے فلڈ ان کو ون ٹائم ملی ہے ایک ہی دفعہ. وہ جو بائی اینول پیمنٹ بسپ کی ریگولر پیمنٹ سائیکل ہے وہ 14,000 یہ ہر 6 مہینے بعد پر فیملی کو دیتے ہیں. فیملی سائز 6 to 7% رکھا ہوا ہے. تو اب یہ اگر 27,000 پر فیملی دے رہے ہیں تو اور 40 ارب بجٹ ہے, اس کا مطلب ہے 14 لاکھ فیملیز کو انہوں نے ابھی تک اکموڈیٹ کیا, یعنی یا 1 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کو اسسٹنس پرووائڈ کیا, جبکہ 3 کروڑ 30 لاکھ افیکٹیز ہیں. تو ابھی 1.5 پونے 2 کروڑ لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ اس لیے یہ اس میں اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی. اگر گورنمنٹ آئی ایم ایف سے یہ ڈیمانڈ کرتی, اگر فلڈ وکٹمز ان کی پرائیورٹی ہوتی تو بڑھانے کی ضرورت تھی. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد تو جو ہم نے دیکھا ہے جو ایشوز ہیں ڈسبرسمنٹ میں بھی, ان کو بھی بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈونرز کا کانفیڈنس بڑھے. اب یہ جب جو ٹرانسپیرنسی ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن گیا ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں پیمنٹ وصول کرنے تو یہ ایجنٹس وغیرہ, کیونکہ وہ غریب لوگ اکثر ان کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے, وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی پیمنٹ ایجنٹ کے پاس جائیں گے, فرینچائز کے پاس, وہاں سے پیسے لینے, تو وہ ان سے پیسے مانگتے ہیں.
50, 100, 200, 500, 1000 روپے بھی ڈیڈکٹ ہوئے. تو اب جس بندے کو 14,000 پیمنٹ ملنی ہے یا 27,000. یہ جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر تھی انہوں نے یہ اسٹریم لائن ہی کیا تھا. ان کے دور میں یہ کمپلینٹس تھیں, لیکن انہوں نے اس کو بڑا سیریس لیا تھا. FIA میں کیسز بھی جوائے, بہت سے ڈیلرز اریسٹ ہوئے, لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں. ابھی یہ بھی کلیم تو کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, اریسٹ کر رہے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ ابھی بھی یہ چیز کم نہیں ہوئی. ابھی تک اسی طرح سے شکایات آ رہی ہیں, ہمیں ڈیلی بیسس پہ رپورٹس آتی ہیں, کیونکہ بیس سے ہماری روز ڈیلنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو ہر جگہ سے یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ جی ڈیڈکشن میں پیسے مانگتے ہیں, نہیں تو کہتے ہیں جی آپ بینک چلے جائیں. بینک اب اکثر لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. اس طرح کے مسائل ہیں جن کو جب تک بینک اکاؤنٹ اب کھولنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یو نیڈ بہت سارے آپ کو ویریفائی کرنے کے ڈاکیومنٹس چاہیے, اور گاؤں میں I'm not sure کہ وہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. So BISP you think is a good program still. It was started during زرداری صاحب's گورنمنٹ 2008 کو شروع ہوا تھا, اور سلولی ایکسپینڈ ہوتا گیا ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ہیلتھ. وسیلہ پہلے اس کا نام وسیلہ صحت وغیرہ رکھتے تھے, پھر خان صاحب آئے, انہوں نے احساس پروگرام کا نام لیا, واپس BISP چلا گیا ہے. سو دیر از اے نیڈ. تو مطلب یہ ایک ایسا, اینڈ آئی ایگری فلی ایز آئی سیڈ بیفور وتھ سکندر صاحب, کہ یہ ایک ایسی ایکسپینڈیچر آئٹم ہے جو کوئی بھی اس کو نہیں کرے گا, اس کو کرٹیسائز نہیں کرے گا اگر آپ اس کو بڑھا لیتے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں میں کہ جو ٹیرفس ریز ہوئے ہیں, الیکٹریسٹی ٹیرف بھی ریز ہوا ہے, گیس ٹیرف بھی ریز ہوا ہے, اینڈ دیٹ اگین از سپوز ٹو بی ویل ناٹ سپوز ٹو بی, اٹ از ڈیفینیٹلی ان response to the IMF conditions, prior conditions that have been agreed by our economic team. جی گھومن صاحب, آپ الیکٹریسٹی کے بارے میں, پاور سیکٹر کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں کہ کیا کیا ایگریمنٹس ہوئی ہیں, کیا کیا امپلیمنٹ ہو چکا ہے, اور کیا کس پہ سب سے زیادہ بوجھ پڑنے کا وہ ہے, سب سے زیادہ بوجھ پڑے گا. دیکھیے جو پاور سیکٹر ہے یہ تو ایک مستقل ایک جو ہے وہ درد سر ہے, ساری حکومتوں کے لیے درد سر ہے. اور مگر اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ حکومتیں جو انہوں نے ان کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ, IMF کے ساتھ, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایگریمنٹس کی تھی کہ ہم ریفارمز کریں گے, تو انہوں نے ریفارمز تو تقریباً 0 کے برابر ہی کی ہیں. اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو لاسز ہیں وہ ریکور نہیں کر پاتے, نہ یہ وہ لاسز ریکور نہیں کر پاتے, بلکہ جو ریکوری لوگوں سے کرنی ہے وہ بھی پوری نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے جو ایک سرکلر ڈیٹ ہے مختلف کمپنیوں کے درمیان جو اس وقت پاور سیکٹر کا بنا ہے وہ کوئی جو ہے 2.6 ٹریلین کے قریب بن گیا ہے, جس کی جو ہے نہ صرف اب حکومتیں بھی پریشان ہیں بلکہ IMF سب سے زیادہ پریشان ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ کریں گے کیسے. اب اس کا جو گیپ ہے اس وقت تقریباً 950 ارب کے قریب بن رہا ہے, جس کی وجہ سے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی 3.39 روپے پر یونٹ یہ بجلی کی قیمتیں انکریز کریں گے. یہ نوٹیفائی ہو گیا؟ نوٹیفائی نہیں ہو چونکہ ECC نے اپروو کیا تھا, پھر کیبنٹ سے ریٹیفائی ہو گیا ہے. اب یہ نیپرا کے پاس لے کے جائیں گے, باقاعدہ اس کو ایک درخواست دیں گے کہ یہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے, تو پھر وہ اس کی ایک ایسے سمجھے کہ ایک رسمی کارروائی کے طور پر ایک پبلک ہیئرنگ ہوگی جس میں نیپرا جو ہے وہ اس کو مور لگا دے گا, اور پھر یہ نوٹیفائی ہوگا. ایک اس میں یہ, اور دوسرا اس میں یہ جو ہے انہوں نے, اور یہ اس کا بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ جو عام لوگ ہیں, مطلب جو مڈل انکم لوگ گروپ ہیں, ان پہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آئے گا. چھوٹے کو کنزیومر کو تو وہ IMF بھی ایگری کرتا ہے کہ جو 50 والے یا 100 والے ہیں ان کو تو آپ کچھ نہ کچھ آپ سبسڈی دیں, مگر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ
دوسرے جو درمیان والے لوگ ہیں وہ رگڑے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پاس آن کریں گے, ان کی قیمتیں جو بڑھیں گی, زیادہ بڑھیں گی. ایک تو یہ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو زرعی جو کاشتکاروں کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا تھا وزیر خزانہ صاحب نے وزیر اعظم کی مرضی سے, وہ انہوں نے کہا جی اس کو آپ ختم کریں. تو یہ مارچ 1 جو اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے یہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ٹیوب ویلز پہ دے رہے ہیں ایگریکلچر ٹیوب دو ایک تو بلوچستان کے لیے ایک علیحدہ ایک فارمولا بنا ہوا ہے نا, یہ اوور آل پورے پاکستان کے لیے تھا. تو وہ انہوں نے کہا جی ڈسکنٹینیو کریں اس کو 1 مارچ سے سبسڈی کے, یہ بیکاز اٹس ناٹ ریئلی ٹارگیٹڈ, رائٹ. جی اس میں وہ جو انڈسٹریل سبسڈی ڈار صاحب نے بڑے چونکہ بجٹ میں یہ نہیں رکھا گیا تھا, اس کا کوئی ایلوکیشن نہیں تھی. اسی طرح یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے جو 5 زیرو ریٹ انڈسٹریز ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے 19 روپے 99 پیسے کا جو ٹیرف فکس کیا تھا, وہ بھی آئی ایم ایف سے نہیں پوچھا تھا, اور آئی ایم ایف نے پہلے نومبر میں ان کو لکھ کے دے دیا تھا, بھجوایا تھا. جو بزنس کوارٹر میں یہ سٹوری میں نے خود دی, جس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ بھئی یا تو آپ یہ واپس اس کو ختم کریں یا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ ریونیو میئرز لیں. تو وہ ریونیو میئرز بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ ہم نہیں لے سکتے اتنے زیادہ, اور یہ جو ہے وہ بھی ودرا کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو دوسری ہیں وہ کیو ٹی ایز جو ہیں وہ لگنے ہیں, ان کا امپیکٹ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ which are based on what, وہ اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مطلب اس میں جو ایف سی اے میں جو لگا ہے اس میں جو لاسز ہیں اس کی وجہ ہے جو او این ایم کاسٹ ان کی ہوتی ہے, اس کی یا لون لے لیا اس کا جو واپس کرنا ہے, رائٹ, وہ بھی تو ہوتا ہے نا. لون جو سیکٹر لے لے اس کا جو انٹرسٹ ہے, پی ایچ پی ایل کے جو لونز لیے ہیں وہ بھی ڈسکوز کی جو بکس ہیں اس میں ہی ہوتے ہیں. صحیح, وہ ڈال لیتے ہیں. پھر ٹرانسمیشن جو لائنز کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ بھی اس میں جو کیو ٹی اے میں ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو فیول چارجز ایڈجسٹمنٹس مہینے کے مہینے آتی ہیں تو وہ بھی اس میں وہ بھی ڈالیں گے. تو یہ کافی جو ہے نا بہت زیادہ میرے خیال میں ہوگا, بلکہ میرا خیال ہے کہ یا 1 جولائی سے ایسے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی 20% انکریز جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کنزیومر بیس ٹیرف میں جولائی آنورڈ سے نیکسٹ فسکل ایئر. سو ان ٹوٹل ٹرمز اٹ وڈ بی واٹ 10 روپیز پر یونٹ مور, جی تقریباً 10 روپے کے قریب یونٹ بن جائے گا. ابھی تو 3 روپے 39 پیسے ایک ہے, اور اس میں جو 20 پیسے ایک علیحدہ ہے جو پی ایچ پی ایل کا لون کے اوپر جو انٹرسٹ ہے اس کے علیحدہ ہیں. تو یہ تقریباً یہ سمجھیں کہ 4 روپے کے قریب تو یہ ہو جائے گا, اور اگر وہ 20% اس میں اوپر ڈال لیں تو یہ 8-10 روپے ہو جائے گا جا کے جولائی 2023 سے. اوکے, ناؤ ون کویسچن کہ ڈیورنگ عمران خانز ایڈمنسٹریشن, اگر آپ نے ہی بڑی رپورٹس دی تھیں ریکارڈڈ میں, وہ کہ وہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں میرے خیال میں 1994 اور 2002 کی پاور پالیسی سے, جس میں وچ ور مطلب ہے کہ اس میں تھا کہ یو ہیو ٹو کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی تھیں, آپ خریدیں یا نہ خریدیں, اور ڈسمبر مطلب ونٹرز میں ہم نہیں خریدتے تھے, اور دوسری ان کو ڈالرز میں 100% ریپیٹریشن تھی. تو وہ جو ایلیمنٹ تھا وہی اس قسم کے کانٹریکٹ سی پیک کے ساتھ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے انڈر ہوئے تھے ڈیورنگ نواز شریف ٹینیئر, جس میں ڈار صاحب بھی تھے. تو ادھر اس کا کیا, وہ تو نہیں, سی پیک والے تو نہیں مان رہے. دیکھیے اس میں انہوں نے کوشش جو تھی وہ عمران خان گورنمنٹ نے بھی کی تھی, ان کے ساتھ بات کی تھی, اور پھر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی بات کی ہے, لیکن انہوں نے ٹوٹلی جو ہے اس کو انہوں نے کہا جی ہم بالکل نہیں کریں گے. اگر آپ کے ساتھ کریں گے تو ہم تو دوسرے ملکوں میں بھی ہم نے پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں, تو پھر ہر ملک کے ساتھ ہم جو کرتے رہیں گے, لیکن انہوں نے یہ کہا جی ہم آپ کو کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کر دیں گے. ایک چیز خواتین حضرات آئی تھنک اٹس ورتھ ریممبرنگ اس کہ چائنا نے ابھی تک ایٹ لیسٹ ہمیں کسی بھی جو ریٹرن ہے, جو لون کی ری پیمنٹ ہے یا کچھ اس طرح ہے جس طرح کے ڈیفالٹ کا
خدشہ ہو جائے. وہ ابھی تک کیا نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے ہیو انسسٹڈ آن ری پیمنٹ ایز اینڈ وین وی ہیو ریکویسٹڈ فار اے ڈیفرل, ادر دین کہ انہوں نے اب جو رول اوورز ہیں اور ایڈیشنل ہے لینڈنگ, انہوں نے کہا ہے کہ یو گو آن دا فنڈ پروگرام تاکہ آپ اپنے آپ کو ریفارم کر سکیں. اینی فائنل کویسچن فرام یو گھمت صاحب, اینی ریفارمز انڈر کنسیڈریشن؟ بالکل کوئی ریفارمز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کنسیڈریشن میں تو ہیں مگر ہو نہیں رہے. مطلب جب ایک آن گراؤنڈ کوئی چیز ہی نہیں ہے, ایون خود جو تھا منسٹری کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آف ٹریک ہو گئے ہیں. تو آف ٹریک بھی اگر ہو گئے ہیں تو آن ٹریک میں تو آپ نہیں کرنا ہے نا, آپ کو ریفارمز تو کر ہی نہیں رہے. تو مطلب کچھ بھی آن گراؤنڈ نہیں ہے. کنزیومرز کا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, کنزیومر پہ پاس آن, بڑے افسوس کی بات ہے کنزیومر پہ پاس آن کرتے جا رہے ہیں. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی وسیم اقبال صاحب, ہمیں بتائیے گا کہ جو گیس کی بھی پرائسز ابھی ریسنٹلی بڑھی ہیں بہت زیادہ. بجلی کی طرح ابھی جو ہے گیس کی جو ٹیرف ہے وہ بھی انکریز ہوا, تقریباً 113% جو انکریز کیا ہے انہوں نے. اور اس کے اندر جو ڈومیسٹک کنزیومر ہیں ان کے لیے پہلے 4 کیٹیگری رکھی گئی تھی, اس کو بڑھا کے انہوں نے 12 کیٹیگریز کی ہے. اس کے اندر 4 کیٹیگریز کو انہوں نے پروٹیکٹڈ کی ہے کہ ان کے ٹیرف کو انکریز نہیں کی. اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً جو ہے ڈومیسٹک کے اوپر تقریباً 113% جو ہے وہ انکریز ہے. 60% جو گھمن صاحب کہہ رہے تھے لوور مڈل ٹو مڈل وہ بہت پس سے جائیں گے کیونکہ ان کی تو تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں. رائٹ جی, اس کا مین یہ تھا کہ جو ادھر بھی تو سرکولر ڈیٹ ہے نا. جی سرکولر ڈیٹ جو ہے 670 بلین جو صرف گیس سیکٹر کی میں بات کروں اس ٹائم اس کا ہے. اور یہ جو میئرس انہوں نے یہ جو میئرس یہ ٹیرف انکریز کیا ہے تو اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ تقریباً 310 بلین جو ہے اس سے یہ جنریٹ کریں گے جو کہ گیس کمپنیز کو جائے گا. اچھا اس کے اندر والی ہے نا جی جو پاور سیکٹر میں ہے کہ جی ہماری پرفارمنس خراب ہے تو آپ اس کی پرائز بڑھا دیں تو ہم وہ فل کاسٹ ریکوری جو کہ ڈونر ایجنسیز کہتی ہیں. واٹ اباؤٹ پیٹرولیم لیوی؟ پیٹرولیم لیوی کے اوپر جو ہے جس طرح اس سال جو ہے کرنٹ ایئر کے اندر انہوں نے 750 بلین رکھا ہے کہ ہم اس کو پیٹرولیم بجٹ کیا تھا جی, بٹ دیٹس ناٹ پاسبل بیکاز انہوں نے بڑے مہینوں میں پیٹرولیم لیوی 50 روپے تک جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہے. پیٹرول کا انہوں نے نومبر میں کیا ہے. اور جو HSD ہے جو ہائی اسپیڈ ڈیزل ہے وہ ابھی تک جی ابھی 40 روپیز پر لیٹر ہے. اور دوسرا یہ اگر آپ ابھی ریسنٹلی جو بڑھی تھی پرائسز افیکٹو 16 فیب جی اس کے اندر جو ہے انہوں نے 22 روپے 20 پیسے جو ہے پیٹرول کی بڑھائی ہے. اور جو ہے HSD ہے اس کی 17 روپے ریٹ کہہ رہے ہیں جی, ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. اور ایکسچینج ریٹ جو ہے نا وہ PSO کو جو HSD پہ 13 روپے 20 پیسے ان کو دینا پڑا ہے. اور اس کے اوپر پیٹرول کے اوپر جو ہے 9 روپے 90 پیسے جو ہے نا وہ دینا پڑا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ PL جو ہے PL کی کلیکشن یہ چاہ رہے ہیں کہ 750 بلین جو ہے نا وہ کس طرح ہو, کیونکہ ایک تو کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ پرائسز جو ہے جو ہمیں سہیل صاحب بتا رہے تھے. جی بالکل اسی طرح ہے. جی اچھا گیس سیکٹر کی ایک جو ہے نا وہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس جو ہے نا وہ امپروو نہیں کی ہے. اس کے اندر جو مین فیکٹر اس کے اندر آ رہا ہے UFG کا ان اکاؤنٹیبل فار گیس, which I think to some extent is equivalent to what power sector میں losses and theft and وہی والا ہو گیا نا. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 50% تک جو بلوچستان کے اندر گیا ہے کیونکہ یہ ٹیرف جب انکریز ہوتا ہے لوگوں کے پاس بل جو اپنے کلیئر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہاں بلوچستان کے اندر. تو وہ یہ ہے کہ UFG جو ہے وہ کافی جو ہے کافی بڑھ گئی. اوکے انڈرسٹوڈ. آئی کم ٹو آزاد صاحب. عبدالرشید آزاد صاحب ہیں جی, یہ سروے کرتے ہیں انفلیشن کی بیٹ ہے ان کی جی, یہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا جو ہم نے ابھی سنا ہے جی اس کا منی بجٹ کا اور ٹیرف ریزز اس کا امپیکٹ تو آلریڈی آ چکا ہے مارکیٹ میں. یہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی گیسز پرائسز بڑھنے سے پہلے ہی یہ قیمتیں بڑھ چکی تھیں. گھی کی قیمت بڑھ چکی تھی. وہ ڈالڈا وغیرہ جو ہے وہ 2500 سے 3200
کیونکہ وہ تو فورن جی ایکسچینج جی جو اس وقت پہلے بڑھا لی تھی انہوں نے، پھر ایل پی جی کی بڑھ گئی ہے، وہ تقریباً 250 ہوتی تھی، اب 400. پروجیکشن تھی کہ 10-15% بڑھے گی بیکاز آف دا منی بجٹ. لیکن بہت زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں. لپٹن یلو لبرٹی کی جو ہے وہ قیمتیں بس کوئی 200 روپے پر کلو بڑھ چکی ہے. اسی طرح اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، چونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ چکی ہے تو منڈی سے جو دکانوں پہ لوگ لے گئے. ہاؤ کین آئی مین یہ تو اس پہ تو ان کا وہ نہیں رہا، بٹ کین دے undertake some measure to contain it, do you think? Administrative measures آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں. جی وہ جب ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں تو بالکل نظر نہیں آتے. وہ پچھلے 5 سال سے تو بالکل ہی غائب ہیں. نہ کوئی مجسٹریٹ آتا ہے مارکیٹس کو چیک کرنے، نہ کوئی نائب تحصیلدار، اسپیشل پرائس مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے، نہ اے سی آتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کبھی آ جائیں تو وہ 5-6 ہزار پہ ریڈی والوں کو جرمانے لگا دیتے ہیں جو وہ 5-10 دن میں بھی پورے نہیں کر سکتے. اس طرح کی سچویشن. اور ایک اور جو مارکیٹ میں جو سچویشن مہنگائی کی ہے، اس کے دکانداروں نے منمانی قیمتیں رکھی ہوئی ہیں. 15 سے 20% امپیکٹ تو اس کا ہے. ایک چیز اگر 60 روپے کی آتی ہے تو وہ 100 کی بیچتے ہیں بجائے 70. They can't implement and they don't even bother now. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پرائس ایڈمنسٹرنگ وہ جو کمیٹی ہوتی تھی headed by the finance minister، اس کا اللہ جانے کیا ہوا ہے. ڈار صاحب پتہ نہیں کن ٹی سی دیکھا کرتا تھا اس کو، لیکن ڈسٹرکٹ لیول پہ لیکن وہ نہیں دیکھتے، اب بالکل ہی نہیں دیکھتے، چھوڑا ہوا ہے. the overall economy. طاہر امین صاحب جی ہمارے فائنانس منسٹری کرتے ہیں. جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشن ابھی ہوئی ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب اسی طرح 9th ریویو اس میں اس طرح وہ ویزیبل نہیں رہے، اور جو لیڈ کیا وہ انہوں نے کافی چیزیں کہہ چکے تھے فنڈ کے خلاف، اور کہ اس کے یہی ریزنس تھے. ایک تو جو اسٹیٹمنٹس دی تھی اسٹارٹ میں، اور دوسری بات ہے کہ کچھ پالیسی ایکشن جو لیتے وہ اکنامک ان کا کوئی سینس نہیں بنتا تھا. اس میں ایک یہ تھا کہ جو ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور سے روکے رکھا، اور پھر اس سے بڑا $1.8 بلین، کیونکہ لوگ ریمیٹنسز اور لوگ حوالہ اور ہنڈی پہ چلے گئے، تو اس سے بڑا جو کہ نقصان رک گیا تھا جب پینڈیمک آیا تھا. اور جیسے ہی اس کو کیا تو آئی ایم ایف کا پورا فوراً یہ آ گیا کہ ہم 31 جنوری کو آ رہے، یہ ایک تھی. اور دوسرا اس میں تھا کہ جو جس طرح گومن صاحب نے بھی کہا پاور ٹیرف پہ یا اس پہ جو سبسڈی دی تھی ایکسپورٹس اورینٹڈ سیکٹر کو، تو اس سے بھی آئی ایم ایف بلین انفنڈڈ سبسڈی تھی جو وہ جس طرح خان صاحب نے نہیں دے دی تھی فروری تک. اور یہی وجہ تھی کہ جب تک وہ خان صاحب والا پیکج ریلیف پیکج ریورس نہیں ہوا تھا تب تک وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو یہ ایک تھی. اور اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ ایک تو سٹارٹ میں تھوڑی سی میٹنگ ہوئی تھی پہلے دن جیسے فنڈ لوگ آئے تھے، اور پھر اینڈ ٹائم پہ جب جانے والے تھے تو ایک میٹنگ ہوئی، لیکن اس میں بھی پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کو زوم پہ لیا تھا. اور یہی شاید وجہ تھی کہ بالکل جی. اور جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی پرائم منسٹر کے ہی کمٹمنٹ کو ان لوگوں نے ویلکم کیا ہے. تو یہ نارملی پرائم منسٹر کا نام نہیں آتا. جی تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ کہ ایک لیٹ می آسک یو ون کوسچن. جو سہیل صاحب نے بتایا ہمیں اباؤٹ ٹیکسز، وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ انوویٹیو نہیں تھے، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں تھی، اور وہی جو ہے نا لو ہینگنگ فروٹ اور جو غریبوں پہ زیادہ تلوار چلتی ہے وہی تھا. بٹ واٹ اباؤٹ ان ٹرمز آف ایکسپینڈیچر؟ بالکل جو ٹوٹل فوکس ہے وہ ریونیو جنریشن پہ ہے، اور ایکسپینڈیچر جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے ان کو کٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جو صرف انہوں نے بڑھایا ہے بسپ کا، جو ہمیں سکندر صاحب نے بتایا بسپ بڑھایا ہے، اور وہ زیادہ بڑھانا چاہیے تھا. اور یہی کویسچن فائنانس کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس میں اپوزیشن نے اٹھایا بھی کہ آپ لوگوں نے تو اپنے خرچے ہے کیبنٹ ہے اس کو تو ایکسپینڈ کرتے جا رہے، 83 پہ پہنچ گئے، لیکن یہ کم نہیں کرے. تو عائشہ غوث پاشا نے جو اسٹیٹ منسٹر آف اسٹیٹ ہے اس نے کہا کہ 14 لوگ ہمارے وہ آنری کام کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ لوگ پیٹرول کے پیسے لے رہے، بجلی کے لے رہے، سرکاری گھروں میں رہ رہے، اور 3-4 گاڑی. یہی ان لوگوں نے بتایا بھی کہ 3-4 گاڑی پروٹوکول میں آگے پیچھے
پیچھے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے یا اس پہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ کوئی انہوں نے فوکس نہیں کیا, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. ڈیولپمنٹ کاٹ رہے ہیں, اس سے پھر گروتھ کے بھی امپلیکیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات جو ہے اس سے ظاہر لگ رہا ہے جو کنسرننگ ہے وہ ہمارا ریلائنس ہے, اور وہ فارن بورنگ پہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور وہ ایسے وقت پہ جب جتنی بھی ریٹنگ ایجنسی ہے وہ ہمیں ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں فارن کمرشل بینک سے خاص کر پر جو لون لینا ہے تقریباً $7 بلین جو بجٹ ڈاکومنٹس میں بھی پروجیکٹ ہیں, اور ابھی پہلے جو 6 مہینے گزرے اس میں ہمیں صرف 200 ملین کے ملے. تو باقی جو ہم نے لیے ہیں وہ فنڈ کے پروگرام میں نہیں تھے, ریٹنگ جا رہی تھی تو اس کا تو انٹرسٹ ریٹ بہت ہی زیادہ ملتا. جی, تو ابھی بہت زیادہ ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ٹھیک ہے ڈیفالٹ تو نہیں ہوئے, لیکن جو تقریباً 5000 کے کنٹینر پورٹس پہ اسٹک ہوئے ہیں, اور اس میں ہر قسم کی چیزیں آفیشیل بوروئنگ جو ہے, یعنی کہ فار ٹو ملٹی لیٹرلز, بائی لیٹرلز, کمرشل بوروئنگ, اس کے تو ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں, مگر اس کے ہمارے پھر ریزروز نیچے تک جا رہے ہیں. مگر جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر جو کر رہا ہے, جو ہمارے لیٹرز آف کریڈٹ نہیں کھل رہے ہیں, جو کنٹینرز میرے خیال میں 5000 کے قریب ہیں وہ اسٹک ہوئے ہیں, اور لوگوں کو بڑے مسائل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روز یہ خبریں سننے کو ملتی ہے کہ آج یہ انڈسٹری بند ہو رہی, آج اس نے مل بند کیا. تو اس سے لازمی بات ہے ان امپلائمنٹ بھی آئے گی اور پاورٹی اسی طرح بڑھے گی. آئی وانٹ ٹو اینڈ ود آزاد صاحب, بتائیے گا کہ اگر ہم فنڈ کے پروگرام میں نہ جاتے تو ویئر ڈڈ یو تھنک انفلیشن وڈ بی؟ اگر ہم IMF کے پروگرام میں نہ جاتے تو انفلیشن ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا ڈیفینیٹلی. تو پھر انفلیشن تو اس وقت جو because we would not have gotten the multilateral assistance and bilateral assistance. اس وقت تو انفلیشن جو ریٹ ہے وہ 60-70% کے قریب ہونا تھا, جیسے سری لنکا میں اس وقت ہے. گزشتہ سال جون میں ادھر کوئی 18% تھا, اور جب وہ ڈیفالٹ ہوئے 18% نہیں 65% تھا. نہیں, جنوری میں جا کے اس جنوری میں گزرا جو جنوری ہے, تو وہ ڈیفالٹ ہونے کے بعد 65% تک چلا گیا, اور اب وہ کچھ اب obviously they have now negotiated with the fund. خواتین حضرات, یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو انفلیشن ہوتا اور جو ہم پہ آرڈنری لوگوں پہ بوجھ پڑتا اگر ہم فنڈ پہ نہ جاتے, تو جتنا اب ہمیں فیل ہو رہا ہے اس سے ڈبل ہوتا. اور اس کے علاوہ جس طرح کہ سری لنکا میں آزاد صاحب نے بتایا کہ ادھر چیزیں بھی نہ ملتی ہمیں, پیٹرول کے لانگ کیوز ہیں اور بیسک اسینشلس کی لانگ کیوز ہیں. مگر جس چیز پہ ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے, جیسے کہ سہیل صاحب نے ہمیں بتایا, جو چیزیں انہوں نے جس پہ ٹیکس لگایا ہے وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, نتھنگ انوویٹو, ناٹ وائڈننگ دا ٹیکس نیٹ, جو کہ ہمیں ضرورت تھی تاکہ جو امیر لوگ ہیں, جو زیادہ کمانے والے ہیں وہ زیادہ دیں, اور جو غریب ریلیٹیولی ہیں وہ کم دیں. وہ انہوں نے نہیں کیا. اور دوسری بات جو کہ ہمیں سکندر صاحب نے بھی بتایا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو بھی جتنا انہوں نے بڑھایا ہے دیٹ از گروسلی انسفیشینٹ, اور ہماری پاورٹی لیولز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. فائنلی جو گھومن صاحب نے اور وسیم صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ ریفارمز کی طرف تو جا ہی نہیں رہے ہیں, سارا اگین بوجھ جو ہے وہ کنزیومرز پہ چل رہا ہے. اینڈ اوبویسلی اگین جو غریب زیادہ تر ریلیٹیولی لوور مڈل ٹو مڈل ہیں ان کے اوپر وہ جو بیکاز ان کی انکمس تو نہیں بڑھی ہیں, سو دیٹ دا بوجھ جو ان کے اوپر سب سے زیادہ ہوگا. اور reliance on external borrowing, as Tahir Amin has told us, and not cutting down a current expenditure. These are اگر یہ پالیسیز ہیں, جیسے کہ ڈار صاحب نے کہا کہ میں ایکسپیرینسڈ ہوں اور باقی جو خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایکسپیرینس نہیں تھے, حالانکہ حفیظ شیخ صاحب میرے خیال میں ان ایکچوئل ٹائم واز دا فائنانس منسٹر فار لانگر دین ڈار صاحب, اینڈ آلسو ہی از این اکانومسٹ. اور شوکت ترین صاحب بھی جو ہیں وہ بھی 2 دفعہ تو بن چکے ہیں فائنانس منسٹر. تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس بیسس پہ کہہ رہے تھے, مگر میرے جو ابھی جو پتہ لگا ہے جو ان کی پالیسیز ہیں کہ اگر آپ نے ایک ایکسپیرینس آدمی کو لینا ہے تو وہ وہی غلطیاں کرے گا جو اس نے پہلی اپنی 10 ایئرس میں کیے تھے, کیونکہ ان میں چینج نہیں آیا, ان میں کوئی لیسنس لرن نہیں تھے. دیٹ از ایکسٹریملی کرٹیکل. اجازت دیجیے, خدا حافظ.